हुई कुछ मिनट की वो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उसके लिए माज़रत ख़्वाह। कोशिश करेंगे जो वक्त हमारे हिस्से में है वो जिक्र कर सकें कि जो सिर्फ आपकी और मेरी ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की भी बका की ज़मानत लिए हुए है। मेरी आदत से आप लोग वाकिफ़ हैं, बहुत से बार चेहरे जहाँ भी जाते हैं ज़ियारत होती है। कोशिश करता हूँ कि जुमलेबाजी का सहारा ना लिया जाए। कोशिश करता हूँ कि मखसूस एक ही तरह की चीज़ों को हर जगह ना दोहराया जाए और एक कोशिश जो अपनी हैसियत और औकात को समझते हुए किए हुए हूँ कि हमारे यहाँ मिंबर पर दौरे हाजिर में इल्म एक जमूद का शिकार हो गया है, जम सा गया है, रुक सा गया है। तो कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ उन्वानात के ज़रिए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रहे। कोशिश करेंगे। आज भी मैं आया तो बानियान से पहला सवाल आते ही मैंने गाड़ी से उतरते यही किया कि भाई क्या सुनेंगे, आप बता दीजिए कोई उन्वान जो आप सुनना चाहते हैं। तो छोटी छोटी सी तो फरमाइशें उनकी हैं, तो कोशिश करूँगा कि उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। बाकी जैसे मेरे बादशाह मेरे मौला की रज़ा और मंशा, तो हसन भैया जो मिले हमें सबसे पहले आते ही इन्होंने यहाँ दरवाजे पे एक उन्वान जो अपने अंदर शायद समंदर लिए हुए है, शायद बल्कि यकीनन, और असातिज़ा ने इस पर अशरे पढ़े हैं। तो जब असातिज़ा इतनी गुफ्तगू कर चुके हैं तो फिर हम जैसों के लिए तो वो बहुत ही बहरे बेकरार है। लेकिन उसे आप तक पहुँचाने के लिए 1 मिनट मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। उसकी एक तमहीद कर रहा हूँ। अगर ये आप तक बात पहुँच गई तो गोया बहुत कुछ पहुँच गया। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपनी मखलूक से मुखातिब होता है तो उसने रोज़े अव्वल से एक तरीक़ा तय कर लिया कि मैं बराह रास्त अपनी मखलूक से मुखातिब नहीं होऊंगा। बड़े आराम से, अब सिर्फ क्योंकि उन्वान वाज़े हो जाए 2-4 मिनट में तो फिर जितना वक्त हमारे पास है उस गुफ्तगू का लुत्फ़ आएगा। मेरी कोशिश होती है कि उन्वान बना के बात की जाए, वो याद रह जाती है। बाद में आपको उन्वान याद आता है तो फिर 4 बातें भी याद आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपना जुमला आपने वसूल कर लिया, यकीनन उसने ये तय अपने ताईं तय कर लिया। हालांकि अल्लाह को तय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया कि मैं बराह रास्त मखलूक से मुखातिब नहीं होऊंगा। अच्छा, अब यही सवाल अगर आप उलमा से करें बिला तफरीक, किसी भी मसलक व मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले आप आलिम से करें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, तो वो जवाब देगा कि अल्लाह चूँकि अल्लाह है और मखलूक चूँकि हादिस है और वो कदीम है, तो कहाँ ये हादिस उस कदीम की आवाज़ का अहाता कर सकता है। आप और हम हादिस है ना, हम तो बस हो गए और ख़त्म हो जाएंगे। वो तो हमेशा से था, है, हमेशा रहेगा। यानी हम अगर उसकी किसी शय को पकड़ लें, अहाता कर लें उसके गिर्द, तो हमने उसे पा लिया। बड़ी एक बुनियादी सी बात थी, उसके ऊपर मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ। यानी अगर हमने उसकी आवाज़ सुन ली, इसका मतलब है हमारी समाअत ने उसकी आवाज़ को कैद कर लिया, उसकी आवाज़ को पकड़ लिया, उसकी आवाज़ को पा लिया। तो फिर वो कदीम ना हुआ, हम हादिस ना हुए, या वो भी हादिस हुआ और हम भी कदीम हुए। जबकि ऐसा नहीं है, वो कदीम है, हम हादिस हैं। ये बहुत बड़ी इल्मी बहस है, मैं एक जुमले में इसको समेट रहा हूँ। वो जैसा था वैसा है, जैसा है वैसा रहेगा। अल्लाह के यहाँ कैफियत नहीं होती कि कल वैसा था आज ऐसा हो गया। यहाँ
کیف نہیں ہے قبلہ، اللہ اللہ فقط اللہ صرف اللہ بس اللہ، یہ کہہ کر تسبیح کرنا اور ہے، اور توحید کو بامعنیت توحید جاننا اور ہے۔ بس زمانے کا اور ہمارا فرق اتنا سا ہی ہے، زمانے نے توحید مولوی سے لی ہے، ہم نے توحید مولا سے لی ہے۔ آپ سمجھ اتنا سا فرق ہے، لیکن یہی بڑا بنیادی فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی کی بات بھی مولوی کی طرح ہے، اور مولا کی بات مولا کی طرح ہے۔ جملہ نہیں، عقلی، علمی اور ہر اصول پہ پرکھی ہوئی دلیل دے رہا ہے۔ اگر آواز سن لی تو دو میں سے ایک بات ہے، یا وہ نہیں ہے یا تم نہیں ہو۔ اگر آواز سن لی تو یا وہ نہیں ہے یا تم نہیں ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا اطلاق عالم اسلام سے سوال ہے؟ انبیاء پر بھی ہے؟ اب یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہوگی کہ وہ معصومین ہیں۔ انبیاء معصومین ہیں تو کیا ان کی طینت وہ ہے جو آپ کی طینت ہے؟ کیا آپ کی طینت وہ ہے جو ان کی طینت ہے؟ کیا آپ کی ظاہری اور باطنی انوار اس سے ملتے ہیں جو ان کے ہیں؟ تو یکدم جواب آئے گا۔ جب آپ انبیاء کہیں گے تو جواب کیا آئے گا؟ یہ خطئی طور پہ نہیں ہے، وہ تو انبیاء ہیں۔ تو بس بنیاد اتنی سی ہے، اگر اصول آپ ایک رکھ لیں، خدا کی قسم ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ جب انبیاء کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، دلیل میں دے دیتا ہوں، آپ اور میں اس کی آواز نہیں سن سکتے نا، تو پھر انبیاء کو بھی نہیں سننی چاہیے۔ لیکن ہمیں موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے دکھائی دے رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، آپ مان رہے ہیں وہ کلیم اللہ ہیں۔ اب آواز کہاں سے آئی اس کو چھوڑ دیجئے، آواز تو یہی کہہ رہی نا، موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں۔ اب موسیٰ آواز سن کر یہ بتا رہے ہیں میں تم جیسا نہیں ہوں۔ یہ کیسی امت ہے تلی ہوئی ہے یہ کہنے پر کہ سردار محمد ہو کر ہم جیسا ہے۔ آپ سلامت رہیے مولا۔ عقل پہ ماتم کرنے کا نہیں چاہتا ہے۔ امت میں ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی آواز سن رہے ہیں۔ اب وہ حادث اور قدیم کا معاملہ تو ایک طرف رہا، ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے کہ کیا تم جیسے ہیں؟ تو ثابت ہوا بھائی نہیں ہیں، تو وہ امتی ہو کر تم جیسے نہیں ہیں، یہ سردار ہو کر تم جیسے ہیں۔ اچھا معاملہ ستم کا ایسا ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے نا قبلہ، تو ون وے کہلاتی ہے، جو مرضی کر لیں جب تک ادھر سے نہیں آئے گی۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو کل یہ کہہ کے دکھائے، یہ کہتے ہیں محمد ہم جیسے، ذرا کل یہ کہہ کے دکھائی ہم محمد جیسے۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعتراض ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی ان کا جواب ہوتا ہے۔ آپ کو ساری دنیا گھوم کے واپس آؤں گا، یہ کہیے ہم محمد ایسے کہہ سکتا کوئی نہیں۔ تو قبلہ اگر محمد اگر مالک سرکار خاتم النبی میرے مولا اگر وہ تم جیسے، تو پھر تمہیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ایسا؟ بھئی کہہ ہی نہیں سکتا زمانہ ایسا۔ نقطہ چینی یا تنقید میرا خاصا نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزوں کو مجھے یہاں سامنے رکھنا ہے تاکہ اس جگہ تک جا سکوں جو مجھے کہا گیا۔ بڑی توجہ رکھیے، کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بچہ بھی اٹھ کر اس اعتراض کے منہ پر تماچا مار دے گا۔ کیوں؟ بھائی وہ تو محمد ہے، تم ہو، تم جہاں تھوک دو جراثیم پھیلتے ہیں، محمد لابے دہن ڈال دے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا۔ بہت ہی بنیادی فرق ہے، اتنا بنیادی فرق ہے، یعنی ظاہری طور پر تو کیونکہ لباس بشریت اوڑھ لیا تھا، کہاں آتے ہوئے
عالم ناسوت میں آ گیا جہاں میں نے آپ کو لے کے آنا تھا. بس آپ کے تھوڑے ذہنوں کا انتشار ہوتا ہے، منتشر ہوتے ہیں. میں چاہ رہا تھا وہ سمٹ کے ایک جانب آ جائیں، تو آپ کی پیشانی، آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ وہ سمٹ آئیں، تو جو میں نے کہنا میں اس پر آ گیا. ظاہری طور پر لباس بشریت اور خلق آئے عالم ناسوت، یہ جس عالم میں آپ اور ہم ہیں. ایک بات بتائیے، مالک محمد عالم ناسوت میں آنے کے لیے عالم ناسوت کے ساتھ بنے ہیں؟ نہیں. بادشاہ کی اپنی حدیث ہی چھوڑ دیجئے، باقی سارے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے میرا نام. کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے. جو اول ہے وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے. آپ سلامت رہیے. دیکھیے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ شاید ایسے ہی بھول کے جیسے آپ کے منہ سے نکل گیا کہ جو اول ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اول تو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں میں رک کے کہوں گا، کائنات میں جو بھی اللہ کے لیے کہا جاتا ہے وہ ظاہر مولا محمد سے ہوتا ہے. کچھ کہہ دیا تو یہ بات پہنچ جائے تو میں آؤں کہ ولایت مطلقہ ہے کیا، تب پتہ چلے. جو بھی اللہ کا ہے ظاہر مولا محمد سے، جو بھی اللہ کا ہے ظاہر آل محمد سے. اگر یہ ظاہر نہ کرے زمانہ جان نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے. زمانہ کافر کے کافر ہی مر جائے گا. ایک بات بتائیے، اللہ واجب الوجود ہے کیا؟ واجب الوجود ہے نا، غیب الغیوب ہے. اسے واجب الوجود ماننا یہ آپ کے میرے ایمان کا بنیادی واجب الوجود مطلب اس کا کوئی وجود نہیں. مطلب ہم اگر بشری حساب سے بات کریں تو نہ اس کے آنکھیں، نہ چہرہ، نہ ہاتھ، نہ جیسے جسمانی اعضاء نہیں. اور صرف یہی نہیں، کوئی بھی وجود اطلاق ہی نہیں ہے اس پر کسی وجود کا. ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے، یہ ہم لفظوں کے قیدی ہونے کی وجہ سے جب تک عالم ناسوت کے پنجرے میں قید ہے مجبوراً کہہ رہے ہیں. جب ادراک اس نہج پہ پہنچا کہ ہمیں پتا چلا نور سے بھی آگے کچھ ہے، ہم نور کہنا حرام جانیں گے، پھر وہی کہیں گے. بھئی نور تو خود مخلوق ہے اس کی، کبھی نہ کبھی تو نور ہوا نا. وہ تو تب بھی تھا جب نور نہیں تھا. زمانہ دیکھئے آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، براہ راست علی بتانا، سنانا، سمجھانا چاہتے ہیں. براہ راست مولا محمد پہنچانا، بتانا، سمجھانا چاہتے ہیں لوگ. ممکن ہی نہیں ہے قبلہ. اب میں بنیادی 2-3 چیزیں بتائیں گے آپ کو. اب آپ میرے ساتھ سفر کیجئے، 1 گھنٹہ کا ساری رات کیجئے، ساری زندگی اس نہج میں سفر کرتے رہیے. میرا تو معاملہ یہی ہے، واجب الوجود ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بھئی نور نہیں تھا، وہ تھا، یعنی وہ پہلے تھا. اس نے نور خلق کیا، ارادہ کیا، کن کہا، میں جو بھی کہا یا ارادہ کیا، نور ہوا. تو وہ جو نور سے پہلے تھا وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کیسا تھا؟ نہ جان سکا زمانہ، نہ جان سکے گا. لیکن منبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے علی کے نالائل پہ ہاتھ رکھ کے سلمان نے پوچھا، مولا جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے؟ کہ جہاں اللہ تھا وہیں آپ سلامت رہیے. مولا زندگی کرے. اب یہاں پر لوگ اگر شرک و کفر کا فتویٰ لائیں تو خدا کی قسم موسیٰ حیدر زیدی منتظر ہے. کاش ایسا ہو تو صحیح تو مزہ آیا. میں نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا تو حدیث پہنچائی جاتی ہے. مالک نے کہا بھئی جہاں وہ تھا
وہی اب جہاں مالک نے کوئی مقام بتایا، کوئی جگہ، کوئی صرف، اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ خدا کا دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، اس کے اندر اتنی جہتیں ہوتی ہیں، آپ ساری زندگی تلاش کرتے رہے کبھی ختم ہی نہیں ہوئی۔ نہ مولا نے سمت بتائی، نہ جہت بتائی، نہ مقام بتایا، نہ مکان بتایا، بھی ساتھ میں آسمان پہ تھے، ہم عرش اولا پہ تھے، ہم نہ بتایا ہی نہیں۔ مولا نے کہا جہاں جہاں وہ جہاں، ہم کبھی کبھی روا روی میں چلتے چلتے ایسے بول جاتے ہیں کہ اگر رک کے ٹھہر کے سوچیں تو وہی کفر ہو جاتا ہے۔ شیعہ سنی کسی محفل میں جب معراج پڑھی جائے تو مقام ادنا پہ یہی کہا جاتا ہے پردے سے اس طرف اللہ تھا۔ خدا کی قسم اگر کہہ کے گزر گئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایمان ہے تو کفر ہے۔ کیوں؟ اگر پردے کے اس طرف اللہ تھا تو پھر مکان بھی ہو گیا، مکین بھی ہو گیا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، مل کے آئے بھائی۔ مکان بھی ہو گیا، مکین بھی ہو گیا، مکان بھی ہو گیا۔ پردے کے اس طرف اللہ تھا، مطلب پردے کے ادھر اللہ نہیں تھا۔ دیکھیے میں جو پڑھتا ہوں مجھے بہت اچھی طرح انداز ہے کیا پڑھتا ہوں میں لفظ منہ سے نکل نہیں جاتے جب تک ان کو نکلنے نہ دیا جائے۔ مجھے پتا ہے میں ممبر پہ پردے کے اس طرف اللہ تھا تو کیا ادھر نہیں تھا؟ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کسی ذات کو ذات اللہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں بتا رہا ہوں سمت میں اس کو قید نہیں کرنا، بھلے مقام او ادنا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرف اللہ تھا۔ اللہ کے قرب میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، پردے کے ادھر بھی اللہ تھا، پردہ بھی خود اللہ تھا۔ آپ سلامت رہیے، زندگی کرے آپ کی، آپ آباد رہے۔ یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام ہے۔ آپ آباد رہے، وہاں تو اللہ تھا، تو یہ مقام او ادنا یہ ہے کیا؟ اگر اس کو سمجھ لیں تو جو آپ تک پہنچانا ہے، میں نے کہا نا میرے بھائی نے بس جلدی میں گاڑی سے یہاں تک مجھے وہ عنوان کہہ دیا جس پر اساتذہ نے اشرے پڑے، تو اب میں سمندر کو مالک کے اسم کی مدد سے کوزے میں بند کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آپ وصول کرتے رہیں تو مالک مشکل مزید آسان کر دیں گے۔ مقام او ادنا معراج کا ایک مقام ہے۔ رہ گئی کہیں سدرا پرے، رہ گئے کہیں انوار کے جلوے، رہ گیا کہیں حجابات کا سلسلہ، وہ پیچھے چھوٹ گیا نور کا بحر دخار۔ یہ مقام او ادنا، یہ مقام ادنا، یہ اس کو تعبیر کیا گیا ہے، یہ کسی مقام کا نام نہیں ہے۔ یہ بتا دوں آپ، یہ اللہ قرآن میں مثالیں دے کر، تشبیہات دے کر باتیں سمجھاتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے، مثال دے کر کوئی بات سمجھا دینا، یہ اللہ یہی کہا۔ تو یہ مقام میں او ادنا، یہ مثال ہے، تشبیہ ہے، کسی مقام، کعبے کی طرح کوئی مقام نہیں ہے، بیت المعمور کی طرح کوئی مقام نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا کی طرح کوئی مقام نہیں۔ میں آپ کو سادہ، اس سے سادہ کر کے میں بیان نہیں کر سکتا۔ مقام او ادنا، اسے تعبیر کیا گیا ہے دو کمانوں سے۔ شیعہ سنی دونوں مترجمین اور مفسرین نے زیادہ تر، یعنی آپ سمجھیں کہ اپروکسیمیٹلی 90 to 95% جو مترجمین اور مفسرین ہیں طرفین میں، انہوں نے کمانوں سے تعبیر کیا ہے۔ مقام او ادنا، دو کمانی یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، کس میں؟ اللہ میں اور دلیل اللہ میں۔ کیونکہ وہاں اللہ ہے، یہ آپ کو اور مجھے بتا کون رہا ہے؟ بڑی بنیادی سی باتوں میں سارا ایمان
ایمان و عقیدہ پہ نہ ہوتا ہے، اگر اسے ہم کھولنا چاہیں اور رجوع کرنا چاہیں، اللہ اور دلیل اللہ، دو کمانی کا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ عرب دیکھیے، کیونکہ اللہ قرآن نازل کر رہا ہے عرب میں، تو عربی زبان میں آیا۔ اللہ کی کتابیں پہلے جس خطے جس علاقے میں آتی رہی، وہاں جو زبان رائج تھی وہ اس میں مخاطب ہوتا رہا۔ جب عبرانی تھی تو عبرانی میں، جب سریانی تھی تو سریانی میں، جب ساسانی تھی تو ساسانی میں، یہ سلسلے چلتے رہے۔ جب عربی تھی تو اس میں عربی میں، عرب میں ایک مثال دی جاتی تھی دو کمانوں کی۔ کمان جانتے کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ جتنی ہوتی ہے، یہ جو ہاتھ کی لمبائی ہے نا، یہ کمان ہوتی ہے۔ اس کو ایسے بینڈ کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو کھینچیں تو پورا زور لے، پورے زور سے تیر آگے جائے۔ تو جو ایک ہاتھ ہے اس کو ایک کمان سے تشبیہ دی جاتی تھی عرب۔ جیسے آج کل میرے بچے خاص طور پر جوان، اس کو ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، بزرگوں نے تو لازمی دیکھا ہوگا، آپ اگر کسی کپڑے کی دکان پہ جائیں تو آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کہیں وہ گز ہوتا ہے نا، وہ ایک لمبا سا ناپنے والا، اگر کہیں وہ آگے پیچھے ہو جائے تو دکان والا ایسے ہاتھ سے اندازے سے اس گز کو ناپتا ہے۔ جیسے یہاں آپ کے ہمارے ہاں یہ گز ہاتھ سے تشبیہتاً تقریباً ماپ لیا جاتا ہے، عرب میں کمان کا یہ معاملہ تھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دو کمانی یا اس سے بھی کم فاصلہ۔ یہ مولا محمد سے ملاقات میں کمانی کہاں سے آ گیا؟ دو ہاتھ اس سے کم کا فاصلہ ہے۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں، کسی ذہن میں سوال نہیں اٹھا کہ ذرا دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے؟ آئیے بتاؤں آپ کو، یہ تو عرب کیا ہر معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ کا کوئی بچھڑا بھائی، آپ کا کوئی بچھڑا دوست کچھ عرصے کے بعد اگر آ کر آپ سے ملے تو یہ فطرت میں ہے، ملتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ دونوں ہاتھ کھول کے اس کی طرف ایسے بڑھاتے ہو اور دونوں قریب آتے جاتے ہو، ایک خاص مقام تک ہاتھ بڑھا کے قریب آتے ہو۔ کون سا مقام؟ جب تمہارا اور اس کا یہ ہاتھ آپس میں مس ہو جائے۔ اب ایک ہاتھ ادھر سے رہ گیا، ایک ہاتھ ادھر سے رہ گیا، ہاتھوں نے مس ہو کے بتایا، دو ہاتھوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے او ماتنا، اب محمد کا ہاتھ تو تھا، بتا ادھر سے اللہ کا ہاتھ کون تھا؟ اللہ زمین کرے آپ بسم اللہ، آپ سلامت رہیے بھائی۔ اب دو ہاتھ ہیں ادھر سے مولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ دو ہاتھ تو ہوں گے نا، ایک ادھر سے ادھر سے۔ اللہ نے عرب کے معاشرے میں رائج جو مثال تھی اسے اپنے اور مالک محمد کی ملاقات سے تشبیہ دے کر بتایا، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا تمہارے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ہم وہ ہیں جس پر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اچھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہیں نے کہا نہیں، اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں مجھے اسماء الحسنہ سے پکارو۔ کتنے ہیں اسماء الحسنہ؟ اب یہ ٹیلی ویژن پہ روز وہ رمضان میں ہر روز چلتے ہیں، آپ جائیے تو اکثر سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے لبے سڑک وہ درخت لگے ہوتے ہیں، اوپر اتنے وہ ایک سلیٹ لگی ہوتی ہے، اللہ کے اسم ایک کم سو بس اتنا ہی۔ ہاں آل محمد کے در سے تھوڑا سا پچھلے موڑ تک کھڑے ہیں، ان کے لیے اتنے ہیں۔ دعائے جوشن خبیری پڑھ لیں، بادشاہ نے 1000 اسم اللہ کے تعلیم کیے ہیں۔ 100 فصل ہے نا اس میں، ہر فصل میں 10 اسم ہیں، 1000 کو اسی میں۔ کائنات کا ہر اچھا اسم اسی کا ہے اور اس کا اپنا کوئی اسم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال
اسم کبھی تک تھا اس سے پہلے نہیں تھا، وہ تو جب بھی تھا جب وہ اسم نہیں تھا۔ دیکھیے اس کی ذات سے بات شروع کی جائے تو سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اچھا چلیے یہ بھی بات آ گئی، چلیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں خود اسی میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے ایک ہے صفات اور ایک ہے ذات۔ بادشاہ سرکار امیر المومنین کا میرے مولا کا ایک فرمان ذیشان ہے، بڑا مشہور و معروف، آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا۔ مالک نے، اور اگر آپ اس کے لیے حوالہ درکار ہے تو علامہ رجب البرسی آپ کے مکتب کے ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ عالم ربانی صرف کہہ ہی نہیں سکتے بلکہ حقیقت جان کے کہہ سکتے ہیں، مشارق المعال الیقین، ان کی معرفت الآراء کتاب، اس میں وہ مالک کا یہ فرمان بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ ذات کا اقرار اسما کے انکار کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ راز ہے، اسرار، یعنی آپ ذات تک جانا چاہتے ہیں، اسم کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب یہ عمیق بحث ہے، میں صرف محترم نے سوال بھی کر لیا اور ظاہر بات ہے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی مناسبت سے ہے تو آج یہ بات ہو ہی گئی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کاش چلتی ہوئی گفتگو کی مناسبت سے کوئی بات پوچھے تو پھر لطف بھی آئے، تو آج بات ہو گئی ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ اسما کا، چلو اسما چھوڑ کے اسم لے لیتے ہیں، ایک اسم لے لیتے ہیں، اسما بات طویل ہو جائے گی۔ اسم کا انکار ذات کا اقرار ہے، کیسے؟ یہ بادشاہ کا فرمان ہو گیا، میں نے اس کو اسما کی جگہ اسم پکارا صرف۔ اسم کا انکار ذات کا اقرار ہے۔ اسم کیا کہتا ہے؟ اسم کہتا ہے رحمان، تو آپ کہتے ہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اب آپ اس کی کس کیا پکار رہے ہیں؟ رحمان ہونے کو۔ تو اب جب اس کا رحمان ہونا تمہاری طرف متوجہ ہوگا تو رحمانیت تم پر ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ رحمان اسم ہے، رحمانیت صفت ہے۔ بہت توجہ، یہ سب پہ اطلاع کر لیجئے گا، رحیم کریم سبحان قدوس ذوالجلال والاکرام سب کا معاملہ یہ۔ رحمان یہ اسم ہے، رحمانیت یہ صفت ہے۔ خالق اسم ہے، یا خالق ہو یا خالق ہو یا خالق ہو یا باری ہو یا مطلب دونوں کے ایک ہے۔ خالق اگر اچھا یہاں بھی بات آ گئی تو لے لیجیے، خالق خلق کرنے والا، اچھا یا باری ہو یا باری ہو یا باری ہو یا باری ہو۔ اب مولوی صاحب سے پوچھیں یہ باری کا مطلب خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، اور یہ خالق کا مطلب خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ مولوی صاحب سوچ ہو، یعنی یہ بھی پیدا کرنے والا وہ بھی پیدا کرنے والا، یعنی اللہ میاں کے ہاں ایسے معاملات بھی آ گئے کہ وہ ایک ہی مطلب کے لیے دو دو نام اختیار کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات ہوگی، کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا۔ خالق کہتے ہیں شے سے شے پیدا کرنے والا۔ اب یہ نصیب ہے، میں اکثر کہتا ہوں، حسن بھیا بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کے سارے گھرانے کو سلام پیش کر کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ بڑا لطف آ گیا، بڑی کمال، وہاں بڑا لطف آ گیا، بڑی مجلس۔ یہ بانی کا خلوص ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بات کہاں ہو رہی ہوتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، تو بات فضائل سے شروع ہوئی تھی اب اسرار تک جاتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ توجہ رکھیں گے تو یقیناً کئی عقدے ایسے ہیں جو آپ کے توسط سے یقینی طور پہ میرے بھی کھل جائیں گے۔ خالق شے سے شے پیدا کرنے والا، باری لا شے سے شے پیدا کرنے والا۔ بھائی شے سے شے پیدا کر رہے، کیے جا رہے، یہ تو خالق ہے۔ شے بھی تو کبھی پیدا ہوئی تھی نا، شے کا خالق ہے، لیکن جب شے نہیں تھی کیا تھا؟ لا شے تھا، بھئی کچھ بھی نہیں، اس نے لا شے سے شے پیدا کیا تو وہ باری ہوا لا شے سے۔ اب مولوی سے جا کے ذرا پوچھنا کہ بھئی شے سے تو شے پیدا ہو رہی ہے، یعنی مرد اور عورت سے بچہ پیدا ہو گیا، اسی طرح شیر اور شیرنی سے اس کا پیدا ہو گیا،
چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، جوڑوں کی صورت میں سیل بھی اسی طرح ہی موو کر رہا ہے۔ یہ پورا نظام ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ مر گیا ٹکرے مار کر، آخری راز کو پانے کے لیے وہ بھی سنگل سیل تک نہیں پہنچ سکا، جوڑے کی صورت میں پہنچا۔ کیوں؟ جب سنگل سیل تک جاتا تو پتا چلتا کہ کیسے لاش سے شے تک آیا ہے۔ مجھے اتنا بتا لے، تو اور میں شے ہیں، کیا محمد کو بھی شے ہی سمجھے ہیں؟ کیا آل محمد کو بھی شے ہی سمجھے ہے؟ بھئی تجھے اور مجھے تو پیدا ہونے کے لیے باپ کی اور ماں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ماں کا شکم ہو، باپ کا نطفہ ہو، ہر سی روح کو یہی ہے۔ کیفیتیں بدلتی رہیں گی، میں آپ کے سوال کے قریب آ رہا ہوں، کیفیتیں بدلتی رہیں گی لیکن ضرورت باقی رہے گی نا۔ بڑی ستم زری فقی ہے خدا کی قسم، مخلوق نے سیدھا ہی اپنے ہی خالق پر حملہ کر دیا۔ اب جب اتنی بدبخت ہو جائے مخلوق تو پھر کہاں سے ملے گا علم؟ جب خالق پر حملہ آور ہوئے ان کو ہی شے کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، شے سے بنے گی، لا شے سے بنا رہا ہے تو باری ہے، باری۔ یہ کون ہے؟ دیوار تھی، دیوار پہ قالین تھا، قالین پہ کسی نے کھٹی پر شیر بن دیا تھا، کھٹی پر شیر بن دیا تھا۔ شیر ایسے قالین، کوئی میرے آپ کے جیسا ہوگا، دھاگے بناتا بناتا شیر کی تصویر بنا دی دھاگوں سے۔ ایک بات بتائیے، یہ جو شیر کی تصویر بنی ہے، شیر تو خیر حیوان ہے، کیا یہ حیوان ہے؟ نہیں۔ کیا یہ نباتات ہے؟ نہیں۔ تو کیا ہے؟ جمادات ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، تصویر میں ہے، تصویر میں ہے۔ بھئی نباتات حیوانات میں بدل جائیں، ایسا سائنس نے آج بتا دیا ہے۔ بھئی یہ پودوں سے کیڑے بن جاتے ہیں، ان کی جڑوں سے بن جاتے ہیں اور کیڑوں سے وہ وہاں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ سائنس آج ثابت کر چکی ہے۔ لیکن جمادات نہ ہل نہ جل نہ روح نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یہی تو یہ بتا رہے ہیں۔ جب جادوگروں نے گستاخیاں کی ہیں، وجہ اللہ والا چہرہ اٹھا ہے، عین اللہ والی آنکھوں نے دیکھا ہے، ید اللہ والے ہاتھ نے اشارہ کیا، لسان اللہ سے صوت الہیہ ظاہر ہوئی، اور قالین کو دیکھ کے کہا، دیکھنا کیا ہے؟ شیر دیکھنے لگ گیا۔ دیکھنے لگ گیا، آجا، قالین میں تھا، جست لگائی، آ گیا، مالک کی نالائن پہ سر رکھ کے کہا، ہو تو کھا جا، سب کو کھا کے واپس آیا، کہا مولا ابو کا چلا جا، میرا مولا، بھئی آ جا، کھا جا، چلا جا۔ نباتات بھی نہیں، جمادات تھا، جیتا جاگتا حیوان بنایا، سی روح بنایا، کھایا، اور سی روح کی روح واپس لے کے کہا واپس چلا جا۔ بھئی جمادات میں روح ڈال کے بتایا اور روح والے میں سے روح نکال کے بتایا، عقل کے اندھو، اور کون ڈالتا ہے اور کون نکال؟ اور کون؟ بھئی اس کی ہر اختیار یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہر اختیار ظاہر ہو رہا ہے۔ لا شے سے شے بنا تو باری ہے، اب یہ جمادات سے حیوان بنا رہا ہے، جمادات سے۔ آپ نے اس پورے معجزے کو وصول کر لیا، یہ ایک معجزہ اشرے میں پڑھوں نا تو روزانہ مجالس میں ایسی کہتے نکلیں گی جو نہ سنی ہوئی ہوں گی، اتنا کچھ اس کے اندر پنہا ہے۔ ہم صرف بس وہ مولا نے آواز دی، شیر آ گیا، سن کے نعرہ لگا کے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ نہ قبلہ، میں نے بات کیا کی تھی؟ جوڑوں کی صورت میں نا شے سے شے بن رہی ہے، ماں کے شکم کی ضرورت ہے نا، باپ کے نطفے کی ضرورت ہے نا، بڑا چھوٹا سا کھلتا ہے،
کہتے ہوئے کسی گستاخ کا آج محمد سے آپ ایسا مت کہیے، یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، آپ مجھے حدود بتا دیجئے، میں تجاوز نہیں کروں گا۔ بتائیے تو صحیح نا، مثلا اس معجزے کو لے لیجئے، اس میں بتائیے حدود سے تجاوز کہاں کیا؟ پاکستان سے مصر، مصر سے بیروت، بیروت سے سعودیہ، سعودیہ سے لے کر ایران و عراق کے حوزہ علمیات اور تمام کتب خانوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، اس معجزے سے مولا رضا کے کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو بس اتنا بتا دے، مولا رضا کی انگشت الہیہ کے اشارے سے تو شعر آیا، اس کی ماں کون تھی، باپ کون؟ تمہیں سلام دے دو، اگر بات پہنچ گئی ہے تو اب جملہ لیجئے، نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا، تو پھر گستاخی کے باب بند کر دو نا، اور جن کا معجزہ نطف و شکموں سے پاک ہو وہ خود کتنے مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہر اسم ایک صفت کو ظاہر کر رہا ہے، ہر اسم ایک، یاد رکھیے گا، رحمان رحمانیت ظاہر کر رہا ہے، سبحانیت نہیں، سبحان سبحانیت ظاہر کر رہا ہے، کریمیت نہیں، کریم کریمیت ظاہر کر رہا ہے، جلال نہیں، جلال جلال ظاہر کر رہا ہے، کمال نہیں، کمال کمال ظاہر کر رہا ہے۔ ہر اسم ایک صرف ایک صفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ صفت کہاں سے چلی، کس سے نکلی؟ صفت سے تو اسم ہوا نا، جو تمہیں نظر آیا۔ چلو وہاں سے آتا ہوں اور آسان ہوگا، کیونکہ معاملہ بڑا طویل ہے، ایک جملے میں میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ وقت میرے پیش نظر ہے۔ ذات واجب الوجود کچھ نہیں تھا، وہ تھا وہ، مطلب کیا کہنا چاہیے کہ نور بھی نہیں تھا، بس وہ ہے نا، اب کیا ہے نہیں پتا، فہم و فراست، وہ ادراک سے ماورا، وہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میں ہوں، تھا، ہوگا، ان تینوں کے لیے وقت کی ضرورت ہے، وقت نہیں تھا وہ تھا۔ آپ تھا کہہ رہے ہیں نا، تھا کہنے کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے، پاسٹ ہو گیا نا، ہے پریزنٹ ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہوگا فیوچر ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کی قید سے انسان نہیں نکل سکتا، جب یہ وقت کی قید سے نکلے گا تو پتہ چلے گا وہ نہ تھا، وہ نہ ہے، وہ نہ ہوگا، نہ اس پہ تھا کا اطلاق ہے، نہ ہے کا اطلاق ہے، نہ ہوگا کا اطلاق ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو نہ تھا، جو نہ ہے، جو نہ ہوگا، وہ پیدا کب ہوتا ہے اور چلا کب جاتا ہے اور آتا کب ہے؟ نہیں تعین کر سکتے نا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی مثال دی ہے، اچھا چلو پھر رک کے آتا ہوں، اس بات کو آگے رکھتے ہیں، شاید اس پیش نظر کے ضائع نہ ہو جائے۔ ذات ہے نا، ابھی وہیں ذات کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ تو ہے نا، ایسے سمجھ لیتے ہیں، یہ تو ہے نا، ذات کے اختیار، وہ جو چاہے وہ کرے، اسی کو ہم کہتے ہیں کل شیء قدیر، ہر شے پہ، ہر شے پر، لیکن جب شے نہیں تھی پھر سبحان اللہ، ایسے سوچا کبھی کسی نے؟ سوچتے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن فہمی اور ہے۔ جب شے نہیں تھی پھر، اور کل شیء قدیر، جب وہ قدیر نہیں تھا پھر آپ
کہیں گے کبھی ایسا بھی ہے جب وہ قدیر نہیں تھا؟ بھئی قدیر اسم ہے نا، اسم نہیں تھا، وہ تھا۔ قدیر ہجوں سے بنا ہے، یہ حروف نہیں تھے، وہ تھا۔ حروف تو تب ہوئے جب عالم حروف خلق ہوا، وہ تو تھا۔ تب کیا لا شے پہ بھی وہ قادر ہے۔ تو اور میں لا شے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس نے شے کہا۔ اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کو پھیلایا۔ ہر اختیار میں اتنی وسعت تھی کہ اس نے اپنا عالم خلق کیا۔ عالم سبحانیت، عالم قریمیت، عالم جلال، عالم کمال، عالم خلقت، ہر عالم نے اپنی پہچان کے لیے ایک اسم کو ظاہر کیا۔ وہ اسم بتاتا رہا کہ وہ صفت ہے، وہ صفت بتاتی رہی اختیار ہے، وہ اختیار بتاتا رہا ذات ہے۔ مولا سے آ کے کسی نے پوچھا مولا یہ اس کے اتنے سارے اسماء ہیں، اگر ہم چاہیں کہ سارے اسماء ایک ساتھ ہی پکارے جائیں تو کیا کہیں؟ کہ پھر کہو اللہ۔ آپ کے سوال آپ سلامت رہیے۔ محترم کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور ہم اپنے عنوان پہ چلتے ہوئے نتیجے کے قریب بھی ہو گئے۔ یہی میرے بادشاہ کا کمال ہے، یہی اس موجز نما کی موجز نمائی ہے۔ سارے اسماء ایک 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 صفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم محتاج ہیں صفت سے پکارنے کے۔ ہم صفت کو پکارتے ہیں ہم پر اور اسم کو پکارنے کے۔ ہم اسم کو پکارتے ہیں تو صفت ہم پر اپنا اظہار کرتی ہے، اور جب صفت اظہار کرتی ہے تو اس کا اختیار جو بے پناہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا پروسیس سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے بنایا، اللہ کا بنا پروسیس۔ اب آپ نے اللہ کو پکارنا، کیسے پکاریں گے؟ اب آپ نے اللہ کہہ دیا تو سارے اسماء آ گئے، لیکن ایسے دل کرتا ہے نا تو رحمان بھی تو ہے، کتنا پیارا اسم ہے، میں تجھے چاہتا ہوں رحمان کا، یا رحمان یا رحمان۔ تو کریم بھی یا کریم ہو یا کریم، یا سبحان ہو یا سبحان، یا ذوالجلال۔ اب میں اسم پکارتا رہا پکارتا رہا پکارتا رہا، اس کے سمجھ اس نے رکھے، اس نے رکھے اسم پکارتا پکارتا یا رحمان ہو یا کریم ہو یا کریم، یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو۔ جیسے کہ آپ یا علی کہنا شروع کریں گے نا، ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس موجود منفی طاقتیں متحرک ہو رہی ہیں۔ اب جیسے یا علی یا علی یا علی یا، اب لا میں کہہ دوں تو آپ اعتراض کا حق رکھتے ہیں، لیکن جو علماء مقدمین اولین ان سے جو چیزیں چلی ہیں نا، انہیں پڑھ پڑھ کے پڑھنے والوں نے خود کو عالم کہا، متقی کہا، پرہیزگار کہا، مجتہد کہا، جو بھی کہا ان کو پڑھ کر ہی بنے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کتاب لکھی ہے التوحید، اس کے اقتباس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اب بڑی مناسب سے ہدیے میں آپ کو مل جائے گی، نہ ملے تو یہ قریب ہی میرا غریب خانہ ہے، تشریف لائیے گا، میں نسخہ بھی ہاتھ میں دوں گا، پڑھیے گا، تصویر کھینچیے گا۔ آپ کو آپ کی آمد پر لنگر اور چائے میری جانب سے لنگر اور سبیل کی صورت میں بھی کروائی جائے گی۔ آ کے تصدیق کر کے داد یا دعا دینا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اگر یہی پہ یقین کر لو تو آپ کی مرضی ہے۔ شیخ صدوق التوحید میں لکھ رہے ہیں معصوم کا فرمان کہ اللہ کا اللہ اسم بھی بعد میں ہوا، وہ اللہ ہونے سے پہلے بھی کچھ تھا۔ معصوم سے پوچھا کیا تھا؟ کہا جب اس نے اپنا اللہ اسم اختیار کیا اس سے
پہلے وہ علی العظیم تھا. میں نے کہا نا یہ اللہ کے تمام اسماء ہی کمال ہے. اس کے تمام کمال اسماء میں یہ علی جانے کا ایسا کمال رکھتا ہے. جیسے اس اسم کو آپ پکاریں گے آپ کے آس پاس منفی طاقتیں متحرک ہو جائیں گے, ان میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جائیں گی, ہل جل ہو جائے گی. وہ منفی طاقتیں مجسم ہوں تب بھی, مجسم نہ ہو تب بھی, یعنی وہ ناری کی شکل میں آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تب بھی ان میں, اور آپ کو خاکی کی صورت میں نظر آ رہی ہو تب بھی. اب وہ ناری ہے تو آپ اس کو ابلیس کہتے ہیں, لعنت کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں. لیکن اگر وہ مجسم صورت میں آئے تو دنیا نے ان کے الگ الگ نام رکھے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, مجھے نہیں پتا. میں ایسے ہی کچھ میں سے کوئی نام لے دوں آپ کہہ دیجیے ایسا پرسنل ہو گئے. مجھے ویسے آج تک سچی بات ہے یہ مقصر اور غالی کی ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آئی. ایمان سے سچی بات, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ فلاں بندہ وہ مولا کی یہ فضیلت نہیں مانتا, وہ مقصر ہو گیا, اور یہ مولا کو یہ کہہ رہے غالی ہو گیا. کیا کہو گے علی کو تو غلو ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ علی کو تو غلو ہو جائے گا. دیکھیے اللہ علی کو کہنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. یہ اتنا پڑھنے کے بعد اختتامی نقطے پر ہوں اور یہ کہہ علی کو اللہ کہنا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. علی کو اللہ کہہ کر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مت کیجئے. کیا بھلا روک رہے ہیں. علی کو آپ نے اللہ کہا, جانتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علی کو اللہ کہا, یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. علی کو اللہ کہنے پر علی آپ سے سوال کر سکتا ہے. کیوں کہا؟ علی کو اللہ کہنے پر اللہ سے پوچھو وہ خوش ہوگا. کہہ دیا. اب آپ کہیں گے دلیل کیا دلیل دیتا ہوں. اللہ خوش ہوگا, علی سوال کر. دلیل میں دوں اپنے پاس سے دوں, میری کیا اوقات, میری دلیل. بادشاہ کو جب ضرب لگی تھی نا 19 رمضان شہادت قبول 21 کو, بیچ میں کون سا دن آیا 20. سب بادشاہ اپنے گھر میں کسی سے نہیں مل رہے. اسبغ ابن نبا تھا, مالک کمال صحابی ہے, ملنے آیا. مالک کی موج تھی, پیغام پہنچا مالک ملنے آئے. کہاں؟ بڑا پیار کرتا ہے اسے, آنے دو. آ کے بیٹھے. اسبغ سامنے بیٹھے. اختتامی نقطے ہیں, بات اس نہج پہ آ جائے گی. یہ مجھے نہیں پتا تھا. اس کو سمجھنا مولا کے ایک نے 2 یا 3 صرف فرامین احادیث کی صورت میں آپ تک پہنچاؤں گا. ساری گفتگو سمٹ کے اسی میں آ جائے گی, کیونکہ میری عادت ہے منطقی نقطہ دلیل یا قرآن یا فرمان, اپنی کوئی بات نہیں. اس وقت بیٹھ بادشاہ بستر ہے, ایسے میں دراز ہے, سر پہ پٹی, مالک میں سے ٹیک لگا لیا. اسبغ یہ اگر انداز آپ سمجھ گئے نا تو خدا کی قسم میری زندگی کی محنت وصول ہو جائے. میں نے استاد کی جو جوتیاں اٹھائی ہیں یقینی طور پہ مجھے ان کا صلہ مل جائے گا. علی بادشاہ بلا تشدد بستر پر ایسا نیم دراز, پیچھے ٹیک لگا, سر پہ پٹی. اسبغ آ کے وہاں سامنے بیٹھ گیا. ہاں اسبغ ایسے آئے. کہا مولا, بادشاہ لیٹے میں حالت ذہن میں رہے. اسبغ کیسے آئے؟ اسبغ کیسے آئے؟ کہا مولا ہو کچھ سوال کرنے تھے. اس نے کہا نا کچھ سوال کرنے تھے. علی یکلخ اٹھے, کہا سلونی. یکلخ اٹھ کے سلونی. اب اسبغ نے پوچھنا شروع کیا. علی بادشاہ نے بتانا شروع کیا. اسبغ کیا پوچھ رہا؟ یا علی آپ آدم سے افضل؟ ہاں. کیسے؟ علی دلیل دے رہے ہیں. آپ نوح سے افضل؟ کیسے؟ علی دلیل دے رہے ہیں. آپ ابراہیم سے افضل؟ کیسے؟ علی دلیل دے رہے ہیں. اب یہ طویل خطبہ
خطبہ مکالمہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہ بادشاہ کا ہے، ابھی موقع رہا تو اس تک گفتگو ہوگی، میں اس کا ایک جملہ جو مالک نے یہاں کہا ہے، یہ میں اپنی بات جو میں نے کہی ہے اس کی دلیل کی صورت میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ عقیدہ وہی جو مولا کے فرامین کے ذیل میں بنایا جائے، خود ساختہ سوچوں اور خیالات کا نام عقیدہ نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ چلتے 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 اسبق نے کہا مولا آپ عیسیٰ سے افضل؟ علی نے کہا ہاں۔ کہا مولا کیسے؟ کہا جب ایک قوم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا، قرآن میں اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا عیسیٰ کیا تم نے ان کو یہ سکھایا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا نہیں میرے اللہ، میں ان سے مابرا، میں ان سے مبرا، میں نے نہ بتایا نہ سکھایا، ان کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسبات نے کہا مولا تو کہا اور ایک قوم نے جب مجھے اللہ ہی کہہ دیا تو اس اللہ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا علی کیا تو نے سکھایا تھا؟ کیا تو نے سکھایا تھا؟ کہا وہاں سوال ہوا، یہاں سوال نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اجازت ہے جو بات نہیں جانتے چپ رہے، یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے یا میرے، یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا، ختم کر رہا ہوں میں گفتگو، یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، سوائے تیرے یا اللہ، یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے یا اللہ کا۔ ان کا معاملہ آپس میں ہی چل رہا ہے۔ یہاں تو میں اب جو اہل زبان بیٹھے ہیں جو لفظوں کو سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ آپس میں چل رہا ہے۔ ان کے لیے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اول ما خلق اللہ انا وعلی من نور واحد۔ تو بات کہاں چلی گئی؟ من نور واحد، تو ایک نور سے، اور پھر بادشاہ نے کہا سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے، آخری یہی سوال بیچ میں رہ گیا تھا میرے خطاب کے، اور جہاں سے بات شروع میں وہی آگے ختم کرنے کا سب سے پہلے۔ تو جب مولا محمد سب سے پہلے کہہ رہے، اس کا مطلب ہے ابھی نور خلق نہیں ہوا۔ اگر نور خلق ہو جاتا تو مولا محمد کی اس حدیث میں اول اس کی دلیل باقی نہ رہتی۔ پتا چلا محمد نور سے پہلے ہے، تو جب نور سے پہلے ہیں تو علی اور محمد یہ ایک ہی سے ہیں، تو محمد کس سے ہیں؟ اس سے ہیں۔ جب اس نے ارادہ کیا، چاہا قنت کنز مغفی، میں چھپایا خزانہ تھا، چاہا ظاہر ہو جاؤں۔ کیا کیا؟ خدا گیا واجب الوجود غیب الغیوب، یہیں سے بات چلی ہے۔ اب اللہ ہے، سب نے اپنے ایسے کر دیا بے شک۔ اس سوال کے جواب میں اگر آپ نے ایک لمحے کی بھی کبھی تاخیر کر دی نا، وہ لمحہ کفر کا لمحہ ہے۔ اللہ ہے نا؟ کیسے؟ دیکھا، سنا، کبھی محسوس ہوا ہو ایسے ٹچ ہو کے گزر گیا کچھ نہیں؟ آخری جملہ بس ٹچ ہو، اور میرا خیال ہے 10 منٹ نہ اوپر لے گا، اس کے لیے معذرت۔ نہ محسوس ہوا، نہ دکھائی دیا، نہ سنائی دیا، ہے کیوں ہے یہ؟ کائنات میں کسی سے اس کا جواب نہیں۔ بھئی اللہ نے کہا ہے وہ ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں کہ وہ ہے۔ آپ کے گھر آئے تھے اللہ میں کہنے کے لیے میں ہوں، یا آپ کو مجھے بلایا تھا اس نے؟ کوئی ٹیلی گرام آیا، کوئی ٹیلی فون آیا؟ کیسے پتا چلا کہ وہ ہے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ آخری اور مدلل دلیل یہ کہ نا قرآن نے بتایا اللہ۔ قرآن آپ کے پاس کون سی ٹی سی ایس کے ذریعے آیا؟ قرآن کیسے آیا آپ کے پاس؟
بھائی سلسلہ وار چلیے نا. قرآن کس نے دیا آپ کو؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب ہے. دیا کس نے ہے آپ کو؟ مالک محمد نے دیا نا. بادشاہ محمد کہتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن، الحمدللہ رب العالمین قرآن، الف لام میم قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن. مولا محمد کہتے رہے قرآن قرآن قرآن، اور کہنے سے پہلے کہتے رہے یا کہنے کے بعد کہتے رہے جو کہا ہے یہ قرآن ہے، قرآن میں لکھ لیا گیا. اور یہ کہہ کے پھر کہا یہ کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن ہے، پھر کہا الحمدللہ یہ قرآن ہے، لکھ لیا. ذالک الکتاب بھائی قرآن ہے، لکھ لیا. ایسا ہی ہوا نا. پھر کہنا شروع کیا کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں. خدا کا واسطہ جتنا کچھ پڑھا ہے میں نے، زمانہ پتہ نہیں کس شرک میں مبتلا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شرک نہیں ہے اور کیا کرنا شرک ہے. یعنی گنگا الٹا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بھئی میں پھر ادھر کہے والناس قرآن اللہ کہہ رہا ہے والناس، پھر ادھر آئے انا مدینۃ الحکم علی بابھا. یہ میں کہہ رہا ہوں. وہاں آئے قل هو اللہ احد، میں اللہ کہہ رہا ہے، لکھ لیا گیا. پھر ادھر آئے من کنت مولاہ فهو علی بابھا. یہ میں کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا رہا نا، ایسا ہی ہوتا رہا. تو جو ادھر کہا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن. اور جو ادھر کہا گیا یہ کیا ہے؟ فرمان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا محمد. وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرمان محمد مولا. اور وہ جو قرآن ہے وہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ مولا محمد کہہ رہے ہیں. بھئی پہلا جواب تو یہی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ مولا محمد کہہ رہے ہیں. کمال بات ہے. مولا محمد کہہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ لگ جائے مجھے سمجھا دینا، میں ورنہ پریشان. مولا محمد کہہ رہے ہیں قرآن یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ خود اسی قرآن میں کہہ رہا ہے محمد اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. اللہ کہہ رہا ہے محمد کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہ کہوں. محمد کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں. کیا حسین منی وانا من الحسین. محمد کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ میں کہہ رہا ہوں. من کنت مولا فهو علی بابھا یہ میں کہہ رہا ہوں. وہ اللہ کہہ رہا ہے محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہ کہہ دوں. اب زمانہ فیصلہ کر کے بتائے یہ دونوں محمد نے کہے ہیں یا دونوں اللہ نے کہے ہیں. فیصلہ کرنا زمانہ. کیا ہے پیمانہ آپ کے پاس؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ جب تک محمد و آل محمد کو ویسے تسلیم نہیں کریں گے جیسے حق ہے، اس کو مانا ہی نہیں ہے. آخری جملہ ہے اور ان ایام میں آ جا 3 ربیع الاول کی شب میں بیٹھے. یہ جو ایام گزر رہے ہیں لوگ جانتے ہیں کس مناسبت سے یاد کرتے ہیں ایام کو. ان ایام میں اگر میں یہ جملہ منطقی طور پر اس 1 گھنٹے سے طویل ہو جانے والی گفتگو کے اختتام پہ نہ کہوں حق کی ادا نہیں کیا میں نے. ہے زمانے کے پاس دلیل کہ اللہ ہے؟ کہاں سے لائیے گا دلیل؟ کس نے دیکھا اللہ؟ نبی نے خواہش کی ساتھی مر گئے. نبی نے خواہش کی تجلی خطاب نہ لا سکا. کسی نے نہیں دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا. کیا دلیل ہے؟ عبادت کرتے ہو قربتاً اللہ، اس کے قرب کے لیے یقین ہے نا کہ وہ ہے تب عبادت کرتے ہو. کیسے ملا یہ یقین؟ کیسے ملا؟ کلمہ پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہادت کسے کہتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی تو ہوتی ہے جو دیکھے، دیکھا ہی نہیں پھر بھی گواہی دے رہے ہو. کیسے آئے اتنا یقین؟ ایک کلام کے سوا عالمین میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. اسی کلام پہ اللہ کی ہے کھڑی ہے، اسی کلام پہ اشہد انہ کی گواہی کھڑی ہے، اسی کلام پہ قرآن کھڑا ہے، اسی قرآن پہ تیری میرا ایمان و عبادت کھڑا ہے. کیا ہے کلام؟ زمانہ یہی سمجھتا رہا. فدق لینے گئی ہے
نہیں، فدق تمہیں نظر آ رہا ہے. توجہ، آخری جملہ ہے، فدق تمہیں نظر آ رہا ہے. بی بی قیل کنیز کے قدموں میں موجود نالین کے تلوے سے چھڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے فدق. مقدمہ ولایت لڑنے گئی ہے بی بی. ولایت مطلقہ کاملہ، اس کی پہلی وکیلہ حقیقی کا نام ہے مخدومہ عالیہ. ہو جا کے خطبہ فدق کے نام سے موجود ہے، پڑھو تو پتہ چلے گا. خطبہ فدق کہنا چاہیے یا خطبہ ولایت؟ اللہ ہے نا، ہے. رحمان الرحیم ہے، قربت اللہ ہے، اشہد ان ہے. تیری گواہی سب اسی پہ کھڑی ہے. کس پہ؟ جب آگے سے بہت کچھ کہا گیا نا تو پھر بی بی نے ایک ہی بات کی کہ تم ہمیں جانتے ہی نہیں ہو. میں جانتا ہوں، 15 منٹ کم از کم اوپر لے گیا ہوں میں، لیکن آخری جملہ ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ پتہ نہیں پورے سال کی محنت ہوتی ہے بانی کی، اس کی کون سی بات ہوتی ہے جو مالک کے حضور جا کے پتہ نہیں کیسے لگ جاتی ہے کہ پھر گفتگو کس نہج میں چلی جاتی ہے. آخری جملہ ہے، پھر بس عبادت ہے. تو تم اب جہاں ہے بی بی وہ زمانہ جانتا ہے، تم ہمیں جانتے ہی نہیں. یہ تو میں نے کہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں. آپ کی زبان میں اسی کو ذرا بدل کے کہو تو قرآن کی زبان میں اسی کو تو کہتے ہیں وما ادراک ما. کمال ہو گئی ہے. یہ قرآن کی زبان میں وما ادراک ما ہی ہے نا. اور تم کیا جانو، تم کیا ادراک رکھو، تم ہمیں جانتے ہی نہیں ہو. اس کے بعد والا جملہ، کائنات میں سارے کلام اٹھا لیے جائیں، ساری کتابیں اٹھا لی جائیں، یہ ایک فرمان اللہ کی توحید بھی ثابت کرے گا، نبی کی رسالت بھی ثابت کرے گا، علی کی ولایت بھی ثابت کرے گا، تیرا ایمان بھی ثابت کرے گا، تیرا قرآن اور عبادت بھی ثابت کرے گا، اور اللہ کا ہونا بھی. بی بی نے کہا تم ہمیں جانتے ہی نہیں ہو. میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. سبحان کہہ دوں ہے. کرے کوئی چیلنج؟ میں کہہ دوں ہے. تو اب آپ نے اشہد جو گواہی دی، سبحان اللہ. یہ انہی دنوں کا کلام ہے. یہی ایام ہے جب بی بی نے کہے تھے. بات کہاں سے چلی اور کہاں آ گئی ہے، یہ مخدومہ اعلان بادشاہ مالک. یہ اشہد آپ کا کس پہ کھڑا ہے؟ مخدومہ کی ہے پہ کھڑا ہے. قربتاً الی اللہ. جتنی عبادتیں کرتے ہیں یہ کس پہ کھڑی ہیں؟ آپ کی بی بی کی ہے پہ کھڑی ہے. آپ کا سب کچھ ہے پہ کھڑا ہے. ہے پہ ہے. اب جو انکار کرتا ہے اس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ کا نہیں، قبلہ مخدومہ عالیہ کا انکار کیا. سبحان اللہ. اللہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. مخدومہ عالیہ کے فرمان کا، کیونکہ سیدہ نے کہا وہ ہے. اس ہے کے لیے جتنا کچھ زمانے میں پھیل گیا ہے وہ سمٹے گا اس ہے میں، اور یہ ہے ظاہر کرے گی وہ کیسے ہے. یہ ایک ہے ثابت کرے گا. کیوں؟ ختم ہو گئی. منبر پہ بادشاہ بیٹھے، حادث القدیم کی بات ہو گئی تھی، ذہن میں رکھی. ایک شخص نے آیا، یا علی صلاۃ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سجدہ تو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی جلال الہیہ کی تصویر کو جلا رہا ہے. بادشاہ مسند ولایت سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو کیا سجدہ کرتا ہے؟
تو کیا سجدہ؟ مالک ظاہراً تو ویسے ہی ہے، وہ نہیں نظر آتا نا۔ علی بادشاہ نے کہا میں نے آج تک کسی ایسے کو سجدہ کیا ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ ہو۔ دیکھا ہے تو بات کرو۔ اب زمانے میں جو بھی اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے اندازے سے بتا رہا ہے، اندازے سے اللہ تک نہیں پہنچا جاتا، وہ بتائے گا جس نے دیکھا ہے، اور اللہ کو غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں سے پوچھے کہ کسی نے دیکھا ہے جو اس کے مظہر ہے وہی بیان کرے۔ انہوں نے ہی بیان کیا، انہوں نے ہی بتایا، بس مختصر عبادت۔ مجھے بتایا گیا شمیع علم کی مرامت کی ہے، زیارت آئے گی غازی بادشاہ کی، علم کی زیارت کیجئے۔ مسائل میرے بھائی نے خواہش کا اظہار کیا، بعض اوقات خواہشات ہوتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ کہ سرکار مولا علی اکبر بادشاہ کے لیے کچھ ظاہر بات ہے مختل تو نہ پڑھ پاؤں گا میں، جو کچھ پڑھا ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے مخدومہ عالیہ کی لوری کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ جانتے ہیں سرکار حسین بادشاہ کو مولا علی اکبر سے بہت پیار ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس پیار کی کئی وجوہات ہیں۔ ہم شکل پیغمبر، رفتار، گفتار، کردار، ہر طرح سے تصویر محمد ہے۔ گویا محمد بادشاہ کی جو تصویر اللہ نے اپنی تنہائیوں میں رکھی ہوئی تھی، حسین کی خواہش پر جب محمد نے پردہ کیا نا بادشاہ نے، تو پھر وہ تصویر تھی۔ سب بیٹوں کے نام بابا کے اسم علی، ان کا نام بھی علی۔ اتنا پیار ہے حسین کو کہ بیان، لیکن اب کیسے بتاؤں کہ بہن سے کتنا پیار ہے کہ جب سرکار مولا علی اکبر نے ظہور فرمایا، بہن نے کہا بھیا اکبر مجھے دے دو۔ میں ایک لمحہ نہیں لگایا اس کا بہن لے جا، آپ کی آنکھوں کے لیے برستے آنسو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب مسائل پڑھے بنا، مقتل پڑھے بنا آنکھوں سے جھلک جائے نا، وہ عشق ہوتا ہے، محبت ہے آپ کی۔ مخدومہ لے آئی، اب ہمیں روایتیں بتاتی ہیں 18 سال وہ بی بی جسے تم حجاب اللہ کہتے ہو نا، 18 سال پردوں میں پالتے رہے، پردوں میں پالتے رہے۔ لیکن بی بی ایک لوری دیا کرتی تھی، لوری دیا کرتی۔ اس کا ایک جملہ ہے جو کچھ پڑھا، وہ مجھے اس جملے میں یاد آ رہا ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے۔ وہ مکمل لوری بی بی آغوش میں اٹھا کر جیسے مائیں لوریاں دیتی ہیں، اس میں بی بی اکثر کہا کرتی تھی تجھے دیکھوں تو تو محمد، تجھے پکاروں تو تو علی، ذات تیری کبریائی بتا تجھے کیا کہوں، محمد کا ہوں، علی کا ہوں کہ اکبر کا۔ علی اکبر مخدومہ کی حسرتوں کا نام ہے۔ سرکار ابوالفضل بادشاہ کا ذکر جملے میں ہو جائے، مولا کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ ابھی ہم زیارت کریں گے، پرسہ پڑھیے گا۔ قمر چاند، پہلی تاریخ سے لے کر 4 تاریخ تک سے پہلے کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ ہر چاند کی منزلوں کے الگ نام ہیں۔ یہ قمر بنی ہاشم ہے، بنو ہاشم کا چاند۔ سرکار علی اکبر کا ایک لقب ہے
بدر بنی ہاشم، اس کے کیا معنی؟ بدر بھی چاند کو کہتے ہیں لیکن پہلی دوسری یا تیسری کے چاند کو نہیں، بدر کہتے ہیں جب چاند کامل ہو جائے، 14ویں کا چاند وہ کہلاتا ہے بدر۔ یعنی آل محمد جب اپنے جمال و کمال و حسن الہیہ کی مکمل تصویر بنے تو ولی اکبر ہوتا۔ جب آنے والا آئے والا، ایک روایت سن لو، اس کے بعد ایک روایت کا منظر اور اجازت۔ جتنی بھی سرکار ولی العصر بادشاہ کے انتظار پر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے اکثر و بیشتر شیخ نعمانی سے شروع ہوں تو دور حاضر میں آغا گل پائیگانی صاحب کی جمال منتظر تک آ جائیں آپ سب میں کہ سرکار میں تشریف لائیں گے تو جنگ ہوگی، جو معلوم ہے انہیں تحقیق کیا جائے گا۔ تو ایک موقع پر مالک کے اپنے فوجیوں کے بیچ ایک گفتگو چھڑ جائے کہ امام تو سنا تھا کہ نرم دل ہوتے، بادشاہ تو کسی کو چھوڑ نہیں جائے۔ جیسے یہ بات ہوگی، روایت سنیے گا، معصوم کہتے ہیں سرکار ولی العصر اپنے خیمے میں ہوں گے، وہ خیمے سے برآمد ہوں، حالت یہ ہوگی کہ آنکھوں سے آنسو جاری اور آنسو اتنے ہوں گے عزاداروں کے ریشے ہر آنسوؤں سے تر ہوگی۔ مالک ایک جملہ کہیں گے، کیا کہتے ہو تم؟ کہ میں نے بہت خون بہایا، اگر کربلا میں علی اکبر کی نالین کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو یہ اس کا بھی بدل نہیں ہے۔ عزاداروں اکبر کے کلیجے میں تو برچھی اتاری گئی ہے، تیرا مولا حسین بادشاہ۔ بس ایک ہی روایت ہے، میں نہ پڑھ پاؤں گا تفصیل سے، اکثر تم نے سنا۔ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ آج میں بتاؤں کہ حسین کی بہن 18 سال پالنے والی کس عالم میں، جب علی اکبر ودا لینے آئے تھے نا تو اس عالم میں خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی علی اکبر تو کب آیا اجازت لینے؟ جب عباس ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، تو ہماری امید ہے، تو میرے بھائی کا سہارا ہے۔ اکبر رک جا، جیسے اجازت لی ہے، جانتے ہو حسین سے کیسے اجازت لی؟ اماں نے ودا کر دیا، کیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے؟ عزادارو بابا نے جیسے ودا کیا ہے نا، خدا کی قسم تاریخ کیا زمین و آسمان وہ منظر نہ دیکھ پائیں گے۔ ایک بار کہا اکبر اکبر میری کمر عباس توڑ گیا، وہ میرا وزیر تھا، وہ وزن اٹھانے والا تھا، اب کون اٹھائے گا؟ تو میری آنکھوں کا نور ہے، نور عینی، تم میری آنکھوں کو اندھا نہ کر علی اکبر۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے مقتل کے لفظ ہیں، اکبر جب گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے حسین پیچھے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے اکبر ذرا رک جا، اکبر گلے ملتا جا، اکبر ایک بار پلٹا، اب جو تیسری بار بلایا کہ اکبر اب میں نے نہیں بلایا، ادھر دیکھ بیمار بھائی، ٹوٹا نیزہ پکڑ کے اکبر بھائی سے ملتا جا۔ ماتم
یا حسین